वाइल्ड कैंप बाय इमरान सीरीज। फ्लैट में दाखिल होते ही इमरान को कमरे से उभरने वाली आवाज़ें सुनाई दी तो वो चौंक पड़ा। पहले तो उसे इस बात पर हैरत हुई थी कि खिलाफ मामूल दरवाज़ा अंदर से लॉक नहीं किया गया था, जबकि उसने सुलेमान को सख्ती से हिदायत कर रखी थी कि उसकी गैर मौजूदगी में दरवाजे को हमेशा लॉक रखा करें ताकि कोई दुश्मन अंदर घुस कर उसे नुकसान न पहुंचाए। अब सुलेमान की किसी से बात करने की आवाज़ सुनकर इमरान की हैरत में इजाफा हो गया। न जाने अंदर कौन था जिसके आगे सुलेमान अपना दुख बयान करा था। इमरान दबे पांव आगे बढ़ा और ड्राइंग रूम के दरवाजे की आड़ में पहुंच कर रुक गया। दरवाज़ा खुला था और अंदर से सुलेमान की आवाज़ आ रही थी। अब देखिए ना, आधा बूढ़ा हो चुका हूँ लेकिन साहब को मेरा ज़रा भी ख्याल नहीं है। ना मेरी शादी करते हैं और ना शादी करने की इजाज़त देते हैं। जब भी कहता हूँ आंखें निकालने लगते हैं। समझ में नहीं आता कि उन्हें शादी से क्यों चिढ़ है। मुझे जवान लगते हैं मगर खुदा जाने कब उनके दिमाग से बर्फ़ पिघलेगी। खुदा जाने। जूलिया ने ठंडी आह भरी तो इमरान ने बेख्तियार अपनी आंखों के डेलों को घुमाना शुरू कर दिया। मैं तो कहता हूँ कि आप उन पर सख्ती से दबाव डालें, वरना यूं ही दिल जलाते हुए उम्र बीत जाएगी। देखिए ना, आपके बगैर ये फ्लैट कितना वीरान और उदास उदास लगता है। आप आ जाएंगी तो इस घर में बाहर आ जाएगी। नन्ही मुन्नी किलकारियों से घर की फिजा गुनगुनाने लगेगी। वो कैसे? जूलिया ने इश्तियाक से पूछा। वो ऐसे कि बच्चे खुशियों में इजाफा करते हैं, इसलिए हर घर में बच्चे होना ज़रूरी है। और जब तक शादी ना की जाए बच्चे इस दुनिया में आना पसंद नहीं करते। बच्चे होंगे तो साहब तमाम काम धंधे छोड़कर सिर्फ बच्चे पालने में मसरूफ़ हो जाएंगे और बच्चों की मोहब्बत में आपसे सुबह शाम सैंडल खाने से भी गुरेज नहीं करेंगे, बल्कि आपको उनसे ये पूछने की जहमत भी ना करनी पड़ेगी कि उतारूं सैंडल। वो खुद ही आपके हाथ में सैंडल पकड़ा देंगे। इमरान के गुस्से से बुरा हाल हो गया। तुमने अब तक ये नहीं बताया कि आजकल वो क्या कर रहा है और इस वक्त कहाँ है? जूलिया ने हंसते हुए पूछा। होंगे किसी मुजरिम के पीछे या किसी क्लब में बैठे अहमकाना हरकतें करे होंगे। मैं तो कहता हूँ सिर्फ आप ही उन्हें सीधा कर सकती हैं और मैं तुम्हें सीधा कर सकता हूँ। इमरान ने एकदम कमरे में दाखिल होकर गुर्राते हुए कहा। सुलेमान बेसाख्ता उछलकर जूलिया की आड़ में सोफे पर जाकर खड़ा हो गया, जबकि जूलिया ने इमरान को देखकर मुंह बना लिया। कहाँ थे तुम? मैं आधे घंटे से तुम्हारा वेट करी हूँ। ये बावर्ची की औलाद तुम्हें क्या सबक पढ़ा रहा था? तुम्हारी आवारा गर्दियाँ बता रहा था। आखिर तुम इंसान कब बनोगे? जब एक दर्जन नौनिहालों का। अब क्या बताऊँ तुम्हें? इमरान ने शर्माते हुए कहा। साहब, मैं भी मिस को यही बता रहा था कि बच्चों की वजह से आप इंसान बन जाएंगे। तो क्या अब मैं गधा हूँ? वो मुझे नहीं मालूम, मिस जूलिया बता सकती है। और ये चाय तुमने किस खुशी में पिलाई है जूलिया को? उन्हीं बच्चों की खुशी में जिनके आप तायाजान बनेंगे। अच्छा, तो फिर एक कप मुझे भी पिला दो इसी खुशी में। इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा। गोया आप ताया बनने के लिए तैयार हैं? भाग कर ले आऊँ काजी को? भाग कर नहीं, आराम से जाना। अच्छा, फिर मैं यूं गया और यूं आया। सुलेमान जल्दी से बाहर निकल गया। चीफ ने मुझे यहाँ भेजा है। जूलिया ने नागवार लहजे में कहा। क्यों, कोई काम निकल आया मेरे लिए? चीफ ने सिर्फ इतना बताया कि मैं तुमसे मिलूं और तुम मुझे प्रोग्राम बताओगे। प्रोग्राम? कैसा प्रोग्राम? सुलेमान, ज़रा प्रोग्राम तो बताना। इमरान ने ज़ोर से आंख लगाई। साहब, 10 बजे सुबह सहराबंदी, 2 बजे रवानगी बारात, 4 बजे रस्म निकाह और 6 बजे रुखसती। उसके बाद सैंडल खाने का प्रोग्राम आप दोनों मिलकर आपस में तय कर लीजिएगा, क्योंकि मुझे तो रात को बाहर फुटपाथ पर बिस्तर लगाना पड़ेगा। बकवास बंद करो, जूलिया चिल्लाई। अब तुम कुछ बता रहे हो या मैं चीफ को कॉल करूँ? ओह, ये गज़ब मत करना, वरना वो मेरी जगह मेरे रकीब रोसिया को तुम्हारे साथ भेज देगा। कहाँ भेज देगा? जूलिया ने चौंकते हुए कहा। वो चूहा खुद तो बिल में घुसा रहता है और हमें भी ऐसी खौफनाक जगह और भेज देगा जहाँ अंधेरा होगा। तो क्या हम दोनों अकेले मिशन पर जाएंगे? जूलिया ने खुश होते हुए पूछा। नहीं, हमारे मुनकिर नकीर भी साथ होंगे और वो हमारी कड़ी निगरानी करेंगे। इमरान ने संजीदगी से कहा। जूलिया को मिशन के बारे में बताने लगा, क्योंकि इमरान की हिदायत पर ही ब्लैक जीरो ने जूलिया को उसके पास भेजा था। एयरपोर्ट के पब्लिक लॉन्ज में बैठे कई अफराद में से 2 अफराद कुर्सियों पर बैठे सामने से गुजरने वाले मुसाफिर को और से देख रहे थे, जैसे उन्हें किसी खास की तलाश हो। चंद मिनट पहले आने वाली क्रीमिया एयरलाइंस की फ्लाइट से उतरने वाले मुसाफिर लॉन्ज के बैरूनी दरवाजे की तरफ जा रहे थे। उनमें मुल्की गैर मुल्की हर कस्म के लोग शामिल थे, लेकिन वो दोनों अफराद, जिनमें से एक ने नीले रंग का और दूसरे ने सुरमई रंग का सूट पहन रखा था, सिर्फ नौजवान औरतों और लड़कियों को देख रहे थे। नॉर्मन, वो देखो, यही है ना? दफातर नीले सूट वाले ने अपने साथी की तरफ झुककर आहिस्ता से कहा तो सुरमई सूट वाले नॉर्मन ने कस्टम क्लियरेंस हॉल के दरवाजे की तरफ देखा, जहाँ से मुसाफिर बाहर आ रहे थे। उनमें एक नौजवान और स्मार्ट जिस्म वाली लड़की भी थी। लड़की के चेहरे की रंगत और नक्शो निगार उसे गैर मुल्की जाहिर करे थे। उसके हाथ में सिर्फ पर्स था और उसने स्या रंग का चुस्त स्कर्ट पहन रखा था, जबकि आंखों पर कदरे डार्क ब्लू कलर का नफीस चश्मा दिखाई दे रहा था, जिसमें उसकी आंखें पोशीदा थी। हाँ, यही लगती है, बॉस ने ये हुलिया बताया था। तो फिर आओ। नहीं, तुम चलकर गाड़ी में बैठो, मैं उसके पीछे आता हूँ, ऐसा ना हो कि वो गायब हो जाए। नॉर्मन ने कहा तो नीले सूट वाला तेजी से लॉन्च के बैरूनी दरवाजे की तरफ बढ़ गया। जो ही वो लड़की नॉर्मन के करीब से गुजरी, नॉर्मन उठा और उसके पीछे कुछ फासला रखकर चलने लगा। लड़की लॉन्च से बाहर आई और टैक्सी स्टैंड की तरफ बढ़ गई। नॉर्मन उससे 5-6 कदम पीछे रहा। लड़की ने स्टैंड पर आकर एक टैक्सी इंगेज की तो नॉर्मन ने टैक्सी के नंबर नोट किए और पार्किंग की तरफ तेजी से आगे बढ़ने लगा। वहाँ सब्ज रंग की टोयोटा कार में उसका साथी ड्राइविंग सीट पर बैठा था। नॉर्मन ने करीब पहुंचकर दरवाज़ा खोला और गाड़ी में बैठ गया। चलो डेविड, मेन रोड पर पहुंचो। ओके। डेविड ने इंजन स्टार्ट करके गाड़ी आगे बढ़ा दी। एयरपोर्ट से कई गाड़ियाँ आनी थी। 1 मिनट बाद वो टैक्सी सड़क पर पहुंची, जिसमें डार्क ब्लू चश्मे वाली लड़की बैठी थी।
اور ٹیکسی شہر کی طرف مڑ گئی۔ ڈیوڈ نے بھی کار آگے بڑھائی اور اس ٹیکسی کا پیچھا کرنے لگا۔ نارمن نے جیب سے موبائل نکالا، پھر اس نے ایک نمبر ڈائل کیا۔ ہیلو، کارلوس اسپیکنگ۔ نارمن بات کرو باس۔ یس نارمن، کیا رپورٹ ہے؟ ماریا آ گئی ہے اور ہم اس کا پیچھا کر رہے ہیں، وہ ٹیکسی میں شہر کی طرف جا رہی ہے۔ تم نے اسے اچھی طرح پہچان لیا یا کوئی شبہ ہے؟ نو سر، 100% وہی ہے جس کا آپ نے حلیہ بتایا تھا، چشمہ بھی وہی ہے اور پرس کا رنگ بھی۔ ٹھیک ہے، اس کی ٹیکسی روکو اور اسے بے ہوش کر کے لے آؤ۔ کارلوس نے ایک اور مزید ہدایت دینے لگا۔ رائٹ سر، لیکن ٹیکسی ڈرائیور کا کیا کرنا ہے؟ احمق آدمی، اپنی عقل بھی استعمال کر لیا کرو۔ کارلوس نے غرا کر کہا اور سلسلہ منقطع ہو گیا۔ نارمن نے فون آف کر کے جیب میں رکھا۔ جلدی بتاؤ کیا کرنا ہے، شہر کی حدود میں پہنچ کر مشکل پیدا ہو جائے گی، ڈیوڈ نے کہا تو نارمن نے جیب سے ریوالور نکالا جس پر سائلنسر فٹ تھا۔ اس نے دوسری جیب سے سگریٹ لائٹر نکالا اور اسے بائیں ہاتھ کی مٹھی میں لے کر ہاتھ کھڑکی سے باہر نکال لیا۔ اسے اوورٹیک کرو، اسپیڈ بڑھا دو، آگے نکلتے اسپیڈ کم کر کے کار اس کے آگے روک لینا۔ اوکے۔ ڈیوڈ نے اسپیڈ بڑھا دی۔ لمحہ بلمحہ ٹیکسی اور کار کا درمیانی فاصلہ کم ہونے لگا۔ یہ شہر سے باہر مضافاتی علاقہ تھا۔ جلدی کار ٹیکسی کے قریب پہنچی اور جو ہی کار کا اگلا حصہ ٹیکسی کے عقبی ٹائر کے قریب پہنچا، ڈیوڈ کے ہاتھ میں موجود لائٹر سے ایک سرخ چنگاری نکل کر ٹیکسی کے ٹائر سے ٹکرائی اور ٹیکسی کو کار اوورٹیک کر کے آگے نکل گئی۔ اس کے ساتھ ہی ہلکا سا دھماکہ ہوا، ٹیکسی لڑکھڑاتی ہوئی سڑک سے اتر گئی۔ ڈرائیور نے بوکھلا کر بریک لگائی مگر ٹیکسی رکتے رکتے بھی ایک درخت سے ٹکرا گئی اور اس کا اگلا بمپر ٹوٹ گیا۔ ڈیوڈ نے فوراً بریک لگائی اور ریورس گیئر میں اپنی کار پیچھے لا کر سائڈ پہ روک دی۔ دوسری گزرنے والی گاڑیوں کی سپیڈ کم ہوئی مگر کسی نے رکنے کی زحمت گوارا نہ کی۔ وہ دونوں کار سے اتر کر ٹیکسی کی طرف آئے۔ اسی لمحے ڈرائیور اترا اور برسٹ ہونے والے ٹائر کا جائزہ لینے لگا۔ کیا ہوا، ٹائر کیسے برسٹ ہو گیا؟ نارمن نے کنکھیوں سے اندر بیٹھی ماریا نامی لڑکی کی طرف دیکھتے ہوئے ڈرائیور سے پوچھا۔ مجھے نہیں معلوم جناب، ٹائر تو نیا تھا۔ ڈرائیور، دوسرا ٹائر نکالو، ماریا نے ڈرائیور سے کہا اور دوسری جانب کا دروازہ کھل کر اتر آئی۔ دوسرا ٹائر ایئرپورٹ جاتے ہوئے راستے میں پنچر ہو گیا تھا مس، آئیے ہم آپ کو شہر تک ڈراپ کر دیں۔ نو تھینک یو۔ نہیں محترمہ، آپ کی مدد کرنا ہمارا اخلاقی فرض ہے، یہاں آپ کو کوئی خالی ٹیکسی نہیں ملے گی۔ نارمن جلدی سے بولا۔ ہاں مس صاحبہ، آپ ان کی گاڑی میں چلی جائیں۔ ڈرائیور نے بھی کہا تو ماریا نے ایک لمحے کو سوچا اور گہرا سانس لے کر آگے بڑھ کر کار کی طرف چلنے لگی۔ نارمن اور ڈیوڈ بھی مسکراتے ہوئے آگے بڑھے۔ نارمن تیز تیز قدم اٹھاتا کار کے قریب پہنچا اور عقبی دروازہ کھول دیا۔ اس کا ایک ہاتھ جیب میں ریوالور کو گرفت میں لیے ہوا تھا۔ بیٹھیے محترمہ، نارمن نے مسکراتے ہوئے کہا جبکہ ڈیوڈ ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھ گیا۔ ماریا آگے بڑھی اور دروازے سے داخل ہونے کے لیے جھکی ہی تھی کہ نارمن نے جیب سے ریوالور نکال لیا، لیکن دوسرے لمحے ماریا کی الٹی لات اس کے ریوالور پر پڑی اور ریوالور اس کے ہاتھ سے نکل کر دور جا گرا۔ ماریا پھرتی سے پلٹی اور اس سے پہلے کہ نارمن سنبھلتا اس نے اچھل کر اس کی ناک پر لات مار دی۔ وہ درد سے بلبلاتا ہوا پیچھے ہٹتا چلا گیا۔ ڈیوڈ نے اس کی طرف دیکھا اور ریوالور نکالتا ہوا کار سے اترا مگر ماریا نے فوراً ہی درختوں کے عقب میں چھلانگ لگا دی اور دوڑتی ہوئی اس جانب پھیلی ہوئی جھاڑیوں میں گھس گئی۔ ڈیوڈ ہاتھ میں ریوالور لیے اس کی طرف بھاگا لیکن اتنی دیر میں ماریا غائب ہو چکی تھی۔ وہ درختوں کے پاس رک کر ماریا کی تلاش میں ادھر ادھر دیکھنے لگا۔ اتنے میں نارمن بھی قریب آ گیا۔ اس کی ناک سے خون بہہ کر تھوڑی تک آ گیا تھا اور چہرہ سپاٹ تھا۔ کہاں گئی وہ؟ کسی جھاڑی کے پیچھے چھپی ہوئی ہے، آؤ میرے ساتھ، وہ بچ نہیں سکتی ہے۔ تم نے بہت جلدی کی نارمن، اسے بیٹھنے تو دیتے، اگر ریوالور نکالنا تھا تو پہلے سے نکال کر اس کو پوچھ سے لگا دیتے۔ تو مجھے کیا پتا تھا اس کی 2 آنکھیں سر کے پیچھے بھی ہیں، اب پتہ نہیں وہ کس جھاڑی کے پیچھے، کہیں وہ اچانک ہم پر فائر نہ کر دے۔ ڈیوڈ نے محتاط قدموں سے آگے بڑھتے ہوئے کہا۔ اس کے پاس ریوالور نہیں ہے اس لیے جان بچا کر بھاگی ہے، پھر بھی خطرہ تو ہے نا، آخر وہ انٹرپول کے ایجنٹ ہے، کوئی عام لڑکی نہیں ہے۔ بحث کیوں کر رہے ہو؟ وہ ریوالور سمیت جہاز میں کیسے سفر کر سکتی تھی؟ پھر اس کے پاس ریوالور ہوتا تو وہ بھاگنے کے بجائے مقابلہ کرتی۔ جلدی چلو، کہیں وہ دور نہ نکل جائے۔ نارمن نے منہ بناتے ہوئے کہا اور پھر وہ دونوں تیزی سے ایک ایک جھاڑی کو کھنگالتے ہوئے سڑک سے تقریباً 50 قدم آگے نکل آئے۔ ٹھیک اسی لمحے انجن اسٹارٹ ہونے کی آواز آئی تو انہوں نے چونک کر سڑک کی طرف دیکھا اور بوکھلا کر وہاں بھاگنے لگے۔ کوئی ان کی گاڑی لے کر بھاگ رہا تھا۔ وہ تیزی سے بھاگتے ہوئے سڑک پر پہنچے لیکن اتنی دیر میں ان کی کار ایک فرلانگ کے فاصلے پر پہنچ چکی تھی اور اس کے پیچھے 4-5 دوسری گاڑیاں دوڑ رہی تھیں۔ انہوں نے ٹیکسی کی طرف دیکھا تو ٹیکسی ڈرائیور بھی غائب تھا، غالباً وہ خوفزدہ ہو کر بھاگ گیا تھا۔ وہ دونوں پریشان ہو کر ایک دوسرے کی طرف دیکھنے لگے۔ اب کیا ہوگا؟ وہ تو ہماری گاڑی بھی لے گئی۔ میں باس کو اطلاع دے کر ہدایات لیتا ہوں۔ نارمن نے جیب سے فون نکالتے ہوئے کہا۔ اوہ، باس کو؟ کیا تمہاری شامت آئی ہے؟ مجبوری ہے، اطلاع دیے بغیر خالی ہاتھ اس کے سامنے پہنچے تو وہ غضبناک ہو کر فوراً گولی مار دے گا۔ نارمن نے باس کا نمبر ملایا۔ ہیلو، کارلوس اسپیکنگ۔ نارمن بول رہا ہوں باس۔ تم ابھی تک پہنچے کیوں نہیں ہو؟ باس، گڑبڑ ہو گئی، ہم ایئرپورٹ روڈ پر شہر سے باہر ہی کھڑے ہیں۔ کیوں، ماریا کہاں ہے؟ بھاگ گئی باس۔ نارمن نے خوف سے کھلاتے ہوئے کہا۔ اوہ نان سنس، حرام خور، پوری تفصیل بتاؤ۔ نارمن نے تیزی سے تفصیل بتا دی۔ ایک لڑکی تم 2 طاقتور جوانوں کو چکمہ دے کر بھاگ گئی، لانا تو تم دونوں پر۔ سوری باس، ہمیں اندازہ نہیں تھا کہ وہ اتنی مکار اور پھرتیلی ہوگی۔ میں تو سمجھا تھا کہ اس نے ہماری آفر قبول کر لی ہے، اس لیے میں نے اسے فوری طور پر ریوالور کی زد میں لینے کے بجائے اس کے کار میں بیٹھنے کا انتظار کرنا مناسب سمجھا۔ پھر اس نے ڈارک بلو کلر کا چشمہ لگایا تھا جس کی وجہ سے ہمیں اس کی آنکھوں سے اس کے ارادے کا پتہ نہیں چل سکا۔ ہو سکتا ہے اس نے ہمیں ایئرپورٹ پر ہی چیک کر لیا ہو کہ ہم اس میں انٹرسٹ لے رہے ہیں۔
बहरहाल तुम वापस आ जाओ, कार्लोस ने गुस्से से कहकर सिलसिला मुनक़ता कर दिया। क्या ऑर्डर दिया बॉस ने? वापस आने को कहा है, बहुत गुस्से में था वो। नॉर्मन ने मोबाइल फ़ोन जेब में रखते हुए कहा, यकीनन वापसी पर वो हमें सज़ा देगा। मारिया का हमारे हाथ से निकल जाना वो बर्दाश्त नहीं कर सकता। देखा जाएगा। जिसे अक्रीमे के 20 अफराद यहाँ आने से नहीं रोक सके, उसे हम 2 अफराद कैसे पकड़ सकते थे, जबकि हमारा तो उससे पहले टकराव था और हम उसके बारे में पूरी तरह जानते भी नहीं थे। नॉर्मन ने लापरवाही से कहा और किसी टैक्सी की तलाश में दाएं बाएं देखने लगा। वजारत दाखिला के सेक्रेटरी सर सुल्तान का फ़ोन सुनकर ब्लैक ज़ीरो ने इमरान के फ्लैट पर फ़ोन किया। हेलो, आगा सुलेमान पाशा, पदरम ईरानी, मादरम अफगानी बोल रहा हूँ, माए तमाम कुकिंग डिग्रियों और डिप्लोमों के। ताहिर बोल रहा हूँ सुलेमान। आप ताहिर हैं तो मैं भी बावजू हूँ जनाब। अच्छा, इमरान साहब कहाँ हैं? होंगे किसी रेस्टोरेंट में। मिस जूलिया को देखकर उन्हें मूंग की दाल अच्छी कहाँ लगती है? ओह, इसका मतलब है वो लंच करने गया है। जाहिर है मेरे साथ जाते हुए तो उन्हें शर्म आती है, सुलेमान ने गुस्से से कहा। ब्लैक ज़ीरो उसके अंदाज से समझ गए कि अब वो दिल की भड़ास निकालेगा। चुनाचे उसने क्रडल दबाकर लाइन काटी और इमरान के मोबाइल का नंबर डायल किया। हेलो, इमरान स्पीकिंग। X2। ओ जनाब, हुक्म। लंच से फारिग हो गए हो? जी सर। सर सुल्तान का फ़ोन आया था। उन्हें इंटरपोल के हेडक्वार्टर से इत्तला दी गई थी कि इंटरपोल की एक मेंबर एक बैनुल-अक़वामी मुजरिम तंजीम के बारे में मालूमात लेकर पाकिस्तान आ रही है। उस तंजीम की पाकिस्तान में भी शाख है। इंटरपोल की एजेंट सीक्रेट सर्विस की मदद से उस शाख को ख़त्म करना चाहती है, लिहाजा उससे ताउन किया जाए। वो कब आएगी सर? आज ही किसी वक्त। उसकी आमद को खुफिया रखने के लिए उसकी फ़्लाइट और टाइम नहीं बताएगी, क्योंकि मुजरिम तंजीम उसे हलाक करने की कोशिश में मसरूफ़ है और उस तंजीम का नेटवर्क इतना मजबूत है कि वो अपने खिलाफ किए जाने वाले तमाम इक़दाम से फ़ौरन बाखबर हो जाती है। तमाम मुल्कों में उनकी शाखें हैं। वो लोग पुलिस और खुफिया महकमों की सरगर्मियों पर भी कड़ी निगाह रखते हैं। तो वो एजेंट हमसे रब्ता कैसे करेगी? इमरान ने पूछा। सर सुल्तान ने इंटरपोल के चीफ को तुम्हारे फ्लैट का फ़ोन नंबर बता दिया है और तुम्हारा नाम भी। राइट, मैं घर पहुँच आपको कॉल करता हूँ, इमरान ने कहा तो ब्लैक ज़ीरो ने राब्ता मुनक़ता कर दिया। 2 घंटे पहले इमरान दानिश मंजिल में मौजूद था, जब बल्गरानिया से मेजर प्रमोद ने उसे फ़ोन पर इत्तला दी थी कि एक बैनुल-अक़वामी और ख़तरनाक मुजरिम तंजीम वसी पैमाने पर एक नई किस्म की मंशियात जो इंतहाई सरीउल असर है को पूरी दुनिया में फैलाने के लिए अपने अड्डे कायम करी है। उससे निमटने के लिए हर मुल्क की पुलिस और खुफिया इदारे मसरूफ़ हैं, लेकिन कामयाबी का तनासुब बहुत कम है। उनके छोटे छोटे सप्लाई के अड्डों को ख़त्म किया जाता है तो वो नए अड्डे खोल लेते हैं। इसलिए जब तक उस तंजीम के हेडक्वार्टर को तबाह ना किया जाए, तंजीम का खात्मा नहीं होगा। मेजर ने इम्कान ज़ाहिर किया था कि उस मुजरिम तंजीम का हेडक्वार्टर किसी अफ्रीकी मुल्क में हो सकता है, क्योंकि बरआज़म अफ्रीका के अभी बेशुमार इलाके इंसानी तहजीब व तमद्दुन से नाआशना हैं और वहाँ के लोगों को ग़ुलाम बनाकर उनके जंगलात में मंशियात तैयार करना इंतहाई आसान है। मेजर प्रमोद से गुफ्तगू के बाद इमरान ने ब्लैक ज़ीरो से मशवरा किया था कि चूँकि आजकल कोई केस नहीं है और सीक्रेट सर्विस के मेंबर्स भी फारिग हैं, इसलिए क्यों ना मंशियात की इस नई किस्म के खिलाफ जिहाद करके इस तंजीम को निस्तो नाबूद करने की कोशिश की जाए। ब्लैक ज़ीरो ने उसके ख्यालात से इत्तफाक किया था। चनाचे इमरान ने चंद मेंबर्स के साथ अफ्रीका जाने का प्लान करके उसे हिदायत की कि वो जूलिया को फ़ोन करके उसके फ्लैट पर पहुंचने की हिदायत कर दे, और ब्लैक ज़ीरो ने जूलिया को फ़ोन कर दिया। जूलिया इमरान के घर पहुंची। इमरान उसे लेकर लंच के लिए आ गया। खाने से फारिग होकर इमरान ने जूलिया को वापस जाने की हिदायत की और ख़ुद दानिश मंजिल की तरफ रवाना हो गया। तकरीबन 15 मिनट बाद इमरान दानिश मंजिल पहुँच गया। वो ऑपरेशन रूम में आया तो ब्लैक ज़ीरो से देखकर एहतरामन उठ खड़ा हुआ। आप अपने फ्लैट नहीं गए? वो तो मैंने जूलिया की वजह से कहा था। ओके। ब्लैक ज़ीरो ने वही बातें दोहरा दी जो उससे पहले फ़ोन पर बता चुका था। इस दौरान जोसेफ को बुलाकर इमरान ने चाय की हिदायत की। इसका मतलब है कि हम गधे हैं। ब्लैक ज़ीरो के खामोश होने पर इमरान ने गुस्से से कहा, क्या मतलब? मैं समझा नहीं। और क्या, उस बैनुल-अक़वामी ड्रग माफिया की हमारे मुल्क में भी ब्रांच और हमें आज तक पता नहीं चला। लेकिन मंशियात फरोशों से निमटना हमारा नहीं, पुलिस का काम है जनाब। ब्लैक ज़ीरो तेज़ी से बोला। लेकिन मैं पुलिस वालों को गधा नहीं कह सकता, क्योंकि मेरे डैडी भी उसी महकमे में हैं। ब्लैक ज़ीरो मुस्कुरा दिया। इतने में जोसेफ चाय ले आया। उसके जाने के बाद ब्लैक ज़ीरो ने चाय की एक प्याली इमरान की तरफ बढ़ा दी। आई थिंक कि मुझे अपने फ्लैट पर रहकर उस एजेंट के फ़ोन का इंतजार करना चाहिए। इमरान ने कहा, जी हाँ, लेकिन आपने तो आज शाम बाहर जाने का प्रोग्राम बनाया है। जाना तो है, लेकिन अब पहले इस तंजीम को ख़त्म करना है। हो सकता है इससे हमें मुहिम के सिलसिले में मज़ीद मुफीद मालूमात मिल जाए। मैं तो कहता हूँ कि ये अच्छा हुआ कि इंटरपोल के एजेंट की वजह से आपको रुकना पड़ रहा है, क्योंकि आप अंधेरे में टामक टोया मारने जा रहे थे। अब मकामी मुजरिमों से मालूमात हासिल करके आप दुरुस्त रास्ते पर चलेंगे। इमरान कुछ न बोला। चाय ख़त्म करके वो अपने फ्लैट पर पहुंचा तो दोपहर हो गई थी। सुलेमान के चेहरे पर संजीदगी तारी थी। कोई फ़ोन तो नहीं आया? अभी तक तो नहीं। अचानक उसी वक्त फ़ोन की घंटी बजी। इमरान ने चौंक कर फ़ोन की तरफ देखा और रिसीवर उठा लिया। हेलो, अली इमरान स्पीकिंग। मारिया बात कर रही हूँ मिस्टर इमरान, आपको मेरी आमद की इत्तला मिल चुकी होगी। जी हाँ, आप कहाँ हैं इस वक्त? इसी शहर के एक होटल में। मैं आपसे मिलना चाहती हूँ। तो आ जाइए, मैं अपने फ्लैट पर हूँ। आप यहाँ आ जाए तो ज़्यादा बेहतर होगा। कुछ लोग मेरे पीछे लगे हुए हैं। क्या पीछे लगे हुए हैं? इमरान ने चौंकते हुए कहा तो मारिया की हंसी की आवाज़ आई। मेरा मतलब है कि पीछे तो कुत्ते लगते हैं ना।
عمران تیزی سے بولا، جی ہاں وہ کتے اس مجرم تنظیم کے آدمی ہیں، تھوڑی دیر پہلے ایئرپورٹ سے آتے ہوئے انہوں نے مجھے اغوا کرنے کی کوشش کی تھی، وہ ایئرپورٹ کے لانچ میں میرے منتظر تھے۔ ماریا نے پورا واقعہ بتا دیا۔ آپ مجھے ہوٹل کا نام اور کمرہ نمبر بتا دیں، میں اپنے ساتھیوں کو آپ کی حفاظت کے لیے بھیج کر خود بھی آ جاتا ہوں۔ آپ نے ان کی گاڑی کہاں چھوڑی تھی؟ عمران نے بات مکمل کرنے کے بعد پوچھا، وہ تو میں نے شہر میں داخل ہوتے ہی چھوڑ دی تھی اور پھر ایک دو گلیوں میں گھومنے کے بعد ٹیکسی کر لی تھی، ماریا نے کہا، اور پھر اپنا ایڈریس بتانے لگی۔ عمران نے اسے انتظار کرنے کو کہا اور پھر لائن کاٹ کر تنویر کا نمبر ڈائل کرنے لگا۔ ماریا کمرے میں صوفے پر بیٹھی بے چینی سے عمران کا انتظار کری تھی۔ عمران نے 10 منٹ بعد اس کے پاس پہنچنے کا وعدہ کیا تھا اور اب 15 منٹ ہو گئے تھے۔ دروازے پہ دستک ہوئی تو وہ اچھل کر کھڑی ہو گئی۔ اس نے اپنا ریوالور اٹھایا اور دروازے کے قریب آئی۔ کون ہے؟ عمران۔ اس نے مطمئن ہو کر دروازہ کھول دیا۔ باہر عمران کھڑا پل کے جھپک رہا تھا اور اس کے چہرے پر حماقت ہو کے ڈونگرے برس رہے تھے۔ آئیے عمران صاحب، مس ماریا۔ عمران نے بوکھلاہٹ آمیز لہجے میں کہا، جی ہاں اندر آ جائیے۔ مگر یہ ریوالور؟ یہ تو میں نے احتیاطاً اٹھا لیا تھا، آپ کے بجائے کوئی دشمن بھی تو ہو سکتا تھا۔ تو کیا آپ کو یقین ہے کہ میں دشمن نہیں ہوں؟ جی ہاں، میں نے آپ کو پہچان لیا اور انٹرپول کے ریکارڈ میں آپ کی تصویر دیکھ چکی ہوں۔ تشریف رکھیے پلیز۔ اوہ، تو گویا میں انٹرنیشنل مجرم ہوں؟ نہیں، انٹرپول میں آپ کا نام دنیا کے نمبر 1 ایجنٹ کی حیثیت سے درج ہے۔ آپ چائے پئیں گے یا کافی؟ تھینک یو۔ چائے آپ کا فون آنے سے پہلے پی تھی اور کافی پینے کے بعد مجھے نیند آنے لگتی ہے۔ اب آپ یہ بتائیں کہ آپ کو اغوا کرنے کی کوشش کرنے والے کون لوگ تھے اور مقامی افراد کے بارے میں آپ کو کیسے پتہ چلا؟ ایک نئی قسم کی سریع الاثر منشیات تیار کرنے والی اس ڈرگ مافیا کے ہیڈ کوارٹر اور مافیا کے سربراہ کا نام تو ابھی تک معلوم نہیں ہو سکا۔ البتہ اس تنظیم کے جو افراد انٹرپول کی گرفت میں آئے ہیں ان سے پتہ چلا کہ ہر ملک میں اس تنظیم کی شاخیں قائم کی جا رہی ہیں۔ گزشتہ دنوں میں نے گرین لینڈ میں ان کی شاخ پر ریڈ کیا تھا، مگر اس شاخ کا سربراہ چارلز بچ کر نکل گیا۔ اب انٹرپول کے علم میں آیا ہے کہ چارلز کو پاکستان شاخ کا چیف بنا دیا گیا ہے۔ چونکہ میں نے چارلز کے اڈے کو تباہ کیا تھا، اس لیے تنظیم کے اہلکارے میری جان کے دشمن ہیں۔ ان کا نیٹ ورک بہت مضبوط ہے۔ انہیں کسی طرح خبر مل گئی کہ مجھے چارلز کو تلاش کرنے کے لیے یہاں بھیجا جا رہا ہے، اس لیے انہوں نے چارلز کو میری آمد کے پروگرام سے مطلع کر دیا۔ چارلز کی تصویر ہے آپ کے پاس؟ یس۔ ماریا نے اپنے پرس سے ایک چھوٹی سی تصویر نکال کر عمران کو دی۔ کیا یہ برٹش ہے؟ نہیں، کینیڈین، بہت طاقتور اور شفاق آدمی ہے۔ عمران نے تصویر اپنی جیب میں رکھ لی۔ اوکے، میں نے اپنا ایک آدمی یہاں بھیج دیا ہے، وہ آپ کی نگرانی کرے گا۔ عمران نے اٹھتے ہوئے کہا، اب آپ کیا کریں گے؟ میں بھی اپنے چیف ایکس 2 کو اطلاع دوں گا، پھر آپ سے رابطہ قائم کروں گا۔ آپ میرے فون آنے تک باہر نہ نکلیں۔ اوکے، میری خواہش ہے کہ میں آپ کے ساتھ مل کر چارلز کو گرفتار کروں۔ انٹرپول کی معلومات کے مطابق چارلز اپنے ہیڈ کوارٹر اور تنظیم کے سربراہ کے بارے میں جانتا ہے۔ مجھے کوئی اعتراض نہیں، لیکن فی الحال آپ ریسٹ کریں، عمران نے کہا اور دروازہ کھول کر باہر نکل گیا۔ ماریا بھی اس کے پیچھے لپکی۔ عمران کے جانے کے بعد ماریا نے دروازہ بند کیا اور دوبارہ آ کر صوفے پر بیٹھ گئی۔ وہ کافی مطمئن نظر آ رہی تھی۔ پھر اس نے فون کا ریسیور اٹھایا اور روم سروس کو کھانے کا آرڈر نوٹ کروانے لگی۔ تقریباً 5 منٹ بعد دروازے پر دستک ہوئی۔ کون ہے؟ ویٹر۔ ماریا مطمئن ہو کر دروازے کی طرف بڑھی اور قریب پہنچ کر دروازہ کھول دیا، لیکن دوسرے لمحے اس کی آنکھیں خوف سے پھیلتی چلی گئیں۔ تنویر نے عمران کو سیڑھیوں کی طرف آتے دیکھا تو اس سے پہلے ہی سیڑھیاں اترنے لگا، لیکن موڑ پر پہنچ کر رک گیا۔ وہ عمران کی ہدایت پر ہی پیلس ہوٹل آیا تھا اور ماریا کے روم کی نگرانی کرا تھا۔ تنویر کے یہاں پہنچنے کے 4 منٹ بعد عمران یہاں پہنچا تھا اور اس نے سیڑھیوں میں ہی کھڑے ہو کر تنویر سے رپورٹ لی اور پھر ماریا کے روم میں چلا گیا۔ اب وہ واپس جا رہا تھا۔ تنویر، اس کمرے میں موجود لڑکی کا خیال رکھنا، اگر وہ باہر جائے تو اس کا پیچھا کرنا اور اس کی حفاظت کرنا۔ کوئی مشتبہ شخص اس کے آس پاس دکھائی دے تو اس کا تعاقب کرنا اور مجھے فوراً اطلاع دینا۔ اس کی جان خطرے میں ہے اور کسی بھی لمحے اس پر حملہ ہو سکتا ہے۔ عمران نے رک کر آہستہ سے کہا اور تنویر نے سمجھ جانے والے انداز میں سر ہلا دیا۔ عمران مزید کچھ کہے بغیر سیڑھیاں اترتا چلا گیا۔ تنویر اوپر کوریڈور میں آیا اور ماریا کے کمرے کے سامنے سے گزرا تو اندر سے اسے لڑکی کے کسی سے باتیں کرنے کی ہلکی سی آواز سنائی دی۔ تنویر ایک لمحے کے لیے دروازے کے قریب رک کر سننے لگا۔ ماریا کسی کو کھانے کے لیے ہدایات دے رہی تھی۔ تنویر آگے بڑھ گیا اور راہداری کے اختتام پر جا کر ٹہلتا ہوا واپس سیڑھیوں کی طرف آیا۔ عمران کے الفاظ اس کے ذہن پر سوار تھے اور وہ سوچ رہا تھا کہ یہ کون لڑکی ہے اور اسے کس سے خطرہ ہے۔ فون پر عمران نے صرف اتنا بتایا تھا کہ اسے پیلس ہوٹل کے 3rd فلور پر روم نمبر 21 کی نگرانی کرنی ہے، جس میں ایک غیر ملکی سفید فام لڑکی ماریا ٹھہری ہوئی ہے۔ سیڑھیوں کی دوسری جانب اس فلور کا واش روم تھا۔ چند منٹ بعد اس نے واش روم میں جانے کا ارادہ کیا، لیکن اسی لمحے ایک ویٹر سیڑھیوں سے اوپر آیا۔ اس کے ہاتھوں میں کھانے کی ٹرے تھی اور سر پر ہوٹل کے ویٹروں کی مخصوص کیپ جس پر پیلس ہوٹل کے الفاظ نظر آ رہے تھے، لیکن ویٹر کے جسم پر مخصوص یونیفارم کے بجائے عام سوٹ دیکھ کر تنویر کو حیرت ہوئی۔ پھر اسے خیال آیا کہ شاید کسی وجہ سے ویٹر اپنی یونیفارم نہیں پہن سکا۔ ویٹر نے تنویر کی طرف ایک نظر دیکھا اور آگے بڑھ گیا۔ ماریا کے روم کا دروازے پر رک کر ویٹر نے دستک دی اور پھر بلند آواز میں کہا، ویٹر۔ تنویر کی نگاہ اس پر مرکوز تھی۔ ویٹر نے دوبارہ تنویر کی طرف دیکھا اور پھر ایک ہاتھ جیب میں ڈال لیا۔ تنویر کو احساس ہوا کہ کوئی گڑبڑ ہے، چنانچہ وہ ٹہلنے والے انداز میں اس جانے پڑا۔ اسی لمحے دروازہ کھلا اور ویٹر نے جیب میں موجود ہاتھ باہر نکالا تو اس کے ہاتھ میں سائلنسر لگا ریوالور دیکھ کر تنویر بوکھلا گیا۔ ویٹر نے ریوالور نکال کر دروازے میں کھڑی غیر ملکی لڑکی پر تان لیا۔
مگر اس سے پہلے کہ وہ مزید کو حرکت کرتا تنویر اپنی جگہ سے اڑتا ہوا ویٹر پر آن گرا۔ ویٹر کے ہاتھ سے ٹرے اور ریوالور چھوٹ کر فرش پر گرا اور لڑکی اچھل کر پیچھے ہٹ گئی۔ ویٹر بھی لڑکھڑایا لیکن فوراً ہی سنبھل کر پلٹا اور اس نے تنویر کے چہرے پر گھونسا دے مارا۔ تنویر نے تیزی سے اپنا چہرہ ایک طرف ہٹاتے ہوئے اسے گریبان سے پکڑ کر کھینچا اور اس کی ناک پر اپنا سر اس زور سے مارا کہ ویٹر درد کی شدت سے کراہتا ہوا اپنی ناک پکڑے دروازے سے 2 قدم پیچھے ہٹا۔ مگر دوسرے لمحے اس نے اچھل کر تنویر کے پیٹ میں فلائنگ کک ماری اور پلٹ کر سیڑھیوں کی طرف دوڑ لگا دی۔ تنویر لڑکھڑایا مگر اس نے فوراً خود کو سنبھال لیا۔ اتنے میں ویٹر سیڑھیوں میں غائب ہو چکا تھا۔ تنویر نے فوراً لفٹ کی طرف جست لگائی جو سیڑھیوں کے قریب ہی تھی اور اتفاق سے اسی فلور پر رکی ہوئی تھی۔ تنویر جلدی سے لفٹ میں داخل ہوا اور گراؤنڈ فلور کا بٹن دبا دیا۔ لفٹ تیزی سے نیچے پہنچی۔ تنویر باہر نکلا تو ویٹر سیڑھیوں کے پاس ہی واقع راہداری میں مڑتا دکھائی دیا۔ یہ راہداری ہوٹل کے عقبی دروازے تک جاتی تھی اور دروازے کے باہر عقبی کمپاؤنڈ تھا۔ تنویر اس عمارت کی لوکیشن سے واقف تھا۔ ہوٹل کے عملے کی گاڑیاں فرنٹ گیٹ سے اندر آ کر پارکنگ کے بجائے عمارت کے عقب میں پارک کی جاتی تھیں۔ چنانچہ تنویر نے ایک لمحے کے لیے فیصلہ کیا اور تیزی سے ہال کی طرف مڑا۔ وہ ہال سے باہر آئے تھا کہ پارکنگ سے کار نکلی اور ہوٹل کے بیرونی گیٹ کی طرف بڑھی۔ وہ صفائی شرارٹ تھی اور اس کی ڈرائیونگ سیٹ پر وہی ویٹر تھا، لیکن اب اس کے سر پہ کیپ نہیں تھی۔ تنویر کی کار ہوٹل سے باہر فٹ پاتھ کے ساتھ کھڑی تھی۔ تنویر فوراً گیٹ کی طرف لپکا۔ کار بائیں جانے مڑ گئی تھی۔ تنویر ہوٹل سے باہر اور اپنی کار میں بیٹھ کر اسی سمت اس کا پیچھا کرنے لگا جس طرح صفائی شرارٹ جاری تھی، لیکن اتنی دیر میں 3-4 مزید گاڑیاں درمیان میں آ گئیں۔ تنویر نے اگلی 2 گاڑیوں کو اوورٹیک کیا اور کار کی رفتار کم کر دی۔ اس صفائی شرارٹ اور اس کی کار کے درمیان صرف 2 گاڑیاں حائل تھیں اور کامیابی سے تعاقب کے لیے اتنا فاصلہ رکھنا ضروری تھا۔ صفائی شرارٹ کی رفتار بھی زیادہ نہیں تھی، جس کا مطلب تھا کہ نقلی ویٹر نے فرار کے بعد اسے اپنے پیچھے بھاگتے نہیں دیکھا تھا اور اسے امید نہیں تھی کہ تنویر اس کا پیچھا کرے گا۔ تنویر نے سوچا کہ عمران کو اطلاع دی جائے، چنانچہ اس نے واچ ٹرانسمیٹر آن کیا اور عمران کو کال دینے لگا۔ کمرے میں دراز قامت نقاب پوش صوفے پر بیٹھا موبائل فون کان سے لگائے کال سن رہا تھا۔ اس کے دوسرے ہاتھ میں شراب کا گلاس تھا۔ چیف، یو ڈونٹ وری، میں نے نارمل کی رپورٹ ملتے ہی چند ارکان کو شہر کے مختلف ہوٹلز میں بھیج دیا ہے۔ جلد ہی اس کے بارے میں اطلاع مل جائے گی۔ سوچ لو کارلوس، مجھے اس کی لاش چاہیے۔ میں نے اپنے ممبرس کو پہلے سے ہدایت کر دی کہ وہ اسے دیکھتے ہلاک کر دیں۔ کارلوس نے کہا، تمہیں یقین ہے کہ تمہارے آدمی اسے تلاش کر لیں گے؟ یس باس، اگر وہ میک اپ میں ہوتی تو شاید پھر مشکل ہو جاتی۔ تمہارے ساتھی بالکل نااہل ہے کارلوس، اور اس کی وجہ یقیناً تمہاری نرمی ہے۔ نومن اور ڈیوڈ کی مثال تازہ ہے۔ تم انہیں سزا دو تو ویسی غلطیاں نہیں کریں گے۔ مجھے حیرت ہے کہ تم یہاں کیسے کام کرے ہو۔ چیف، میرے پاس زیادہ افراد نہیں ہیں، اس لیے مجھے ان سے درگزر کرنا پڑتا ہے۔ بہرحال نارمن اور ڈیوڈ کے لیے آپ جو چاہیں گے سزا تجویز کریں، میں اس پر عمل کروں گا فوراً۔ خیر، پہلے اس لڑکی سے نمٹنا ہے ہمیں، اس کے بعد ان دونوں کے لیے سزا کا فیصلہ کروں گا۔ چیف نے کہا، اس کے ساتھ ہی سلسلہ منقطع ہو گیا۔ کارلوس نے موبائل فون آف کر کے میز پر رکھا ہی تھا کہ دوبارہ بیل بجنے لگی۔ ہیلو، کارلوس اسپیکنگ۔ رابرٹ ہیئر باس، اس کے ماتحت کی آواز آئی۔ یس رابرٹ، تمہاری جوشیلے آواز سے ظاہر ہوتا ہے کہ تم خوشخبری سنانے والے ہو۔ یس سر، جلدی بتاؤ، ٹائم ویسٹ مت کرو۔ کارلوس نے غرا کر کہا تو رابرٹ جلدی سے اسے رپورٹ دینے لگا۔ کیا تم اس آدمی کو پہچانتے ہو؟ رابرٹ کے خاموش ہونے پر اس نے پوچھا۔ یس باس، اس کا نام عمران ہے، ڈائریکٹر جنرل انٹیلیجنس کا بیٹا اور سپرنٹینڈنٹ فیاض کا دوست ہے۔ میں نے کاؤنٹر سے ماریا کا روم نمبر معلوم کیا اور لفٹ کے ذریعے اوپر پہنچا۔ لفٹ کے دروازے سے نکل کر میں نے احتیاطاً باہر جھانکا تو وہ ماریا کے کمرے سے نکل رہا تھا۔ چنانچہ میں لفٹ سے واپس نیچے آیا اور اس کے جانے کے بعد انتظار کرنے لگا۔ وہ ابھی نیچے آیا ہے اور ہال سے باہر گیا ہے۔ بہرحال تم ماریا کو فوراً ختم کر دو، کسی کو اس واردات کا پتہ نہیں چلنا چاہیے۔ وہ ابھی آئی ہے تو یقیناً چائے یا کھانے کے لیے نیچے آئے گی یا اپنے کمرے میں منگوائے گی۔ یس سر، میں چند منٹ بعد آپ کو اس کی موت کی خوشخبری سناتا ہوں۔ اوکے، میں ویٹ کر رہا ہوں۔ اس کے ساتھ ہی رابطہ ختم ہو گیا۔ چند لمحوں بعد کارلوس کو خیال آیا تو اس نے شراب کا گلاس واپس میز پر رکھا اور موبائل فون اٹھا کر ایک نمبر ڈائل کیا۔ یس، چارلز اسپیکنگ۔ چیف کی آواز آئی۔ کارلوس ہیئر باس، ماریا کو تلاش کر لیا گیا ہے۔ گڈ۔ اس کے ساتھ ہی اس نے اسے رپورٹ دی، لیکن عمران کا اس سے ملاقات کرنا ہمارے لیے ٹھیک نہیں ہے۔ چیف نے پریشان لہجے میں کہا، کیوں سر؟ جب ماریا ہی نہیں رہے گی تو عمران ہمارا کیا بگاڑ لے گا؟ کارلوس نے چونکتے ہوئے کہا، اگر ماریا نے اسے ہمارے بارے میں معلومات دے دی تو عمران ہمارے لیے ماریا سے زیادہ خطرناک ثابت ہو سکتا ہے، کیونکہ اس کا تعلق پاک ایشیا سیکرٹ سروس سے ہے اور پاک ایشیا سروس کا چیف X2 ہے جو دنیا بھر کی خفیہ ایجنسیوں کا آئیڈیل بنا ہوا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ اب ہمیں عمران پر بھی نظر رکھنا پڑے گی۔ ہاں، تم مجھے ماریا کے خاتمے کی خبر دو، پھر میں تمہیں عمران کے لیے ہدایت دوں گا۔ چیف نے کہا اور سلسلہ منقطع کر دیا۔ کارلوس نے موبائل فون میز پر رکھا اور عمران کے بارے میں سوچنے لگا۔ تقریباً 10 منٹ بعد فون کی بیل ہوئی۔ یس، کارلوس اسپیکنگ۔ رابرٹ ہیئر باس۔ یس رابرٹ، کام ہو گیا کیا؟ نو باس، گڑبڑ ہو گئی، بڑی مشکل سے جان بچا کر بھاگا ہوں۔ اوہ، کیا مطلب؟ کیسی گڑبڑ؟ جواب میں رابرٹ نے اپنی ناکامی اور ہوٹل سے فرار ہونے کی تفصیل بتائی تو غصے سے کارلوس کے جبڑے بھیج گئے۔ تمہیں کس نے بتایا تھا کہ ویٹر کھانا لے جا رہا ہے ماریا کے کمرے میں؟ میں نے ویٹر کو کھانا لے کر سیڑھیوں کی طرف بڑھتے دیکھا تھا۔ اس وقت میں ماریا کے روم کی طرف جانے کے لیے لفٹ کی طرف بڑھ رہا تھا، کیونکہ مجھے شبہ ہوا کہ اس وقت ماریا ہی کھانا منگوا سکتی ہے، کیونکہ لنچ ٹائم تو گزر چکا تھا۔ چنانچہ میں ویٹر کے پیچھے گیا اور فرسٹ فلور پر اسے گھیر لیا۔ میرے پوچھنے پر ویٹر نے بتایا کہ وہ کمرہ نمبر 21 میں کھانا دینے جا رہا ہے،
تو میں نے ریوالور کے زور پر اس سے کھانے کی ٹرے اور کیپ لے لی اور اسے واش روم میں بے ہوش کر کے کھانے کی ٹرے لے کر 3rd فلور پر گیا۔ رابرٹ نے تفصیل بتائی۔ یقیناً وہ عمران کا ساتھی ہوگا جسے ماریہ کی حفاظت پر معمور کیا گیا ہوگا۔ اس نے تمہارا پیچھا تو نہیں کیا؟ نو باس، اگر وہ میرے پیچھے بھاگتا تو میں وہیں سیڑھیوں کی آڑ میں ہی چھپ کر اسے ڈاج دینے کی کوشش کرتا، اور اگر میرا ریوالور ہاتھ سے نہ نکل جاتا تو پھر میں ماریہ کے ساتھ اس کا بھی خاتمہ کر دیتا۔ اب تم کہاں جا رہے ہو؟ فی الحال تو یوں سڑکوں پر گاڑی دوڑا رہا ہوں۔ آپ حکم دیں، کیا دوبارہ نئے میک اپ میں وہاں جاؤں؟ نہیں، وہاں جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اب میں تمہیں کسی اور طرف بھیجوں گا، تم جلدی سے میرے پاس پہنچو، کارلوس نے سرد لہجے میں کہا، اور سلسلہ منقطع ہو گیا۔ اس نے صوفے کے بازو میں لگا بٹن دبا دیا۔ چند لمحوں بعد دروازہ کھلا اور ایک آدمی اندر آیا۔ یس باس، رابرٹ آ رہا ہے، اسے دوسری دنیا کے سفر پر روانہ کر دینا۔ رائٹ سر، اور کوئی حکم؟ نہیں، اسے ختم کرنے کے بعد اس کی لاش برقی بھٹی میں ڈال کر راکھ کر دینا۔ وہ آدمی پلٹا اور کمرے سے نکل گیا۔ کارلوس نے موبائل پر نمبر ڈائل کیا اور انتظار کرنے لگا۔ ہیلو، چارلز اسپیکنگ۔ چیف کی آواز آئی۔ باس، رابرٹ اپنے مشن میں ناکام ہو گیا ہے اور میں نے سزا کے طور پر اس کے قتل کا حکم جاری کر دیا ہے۔ اوہ، مگر کیسے؟ چیف نے کہا تو کارلوس نے اسے رابرٹ سے ملنے والی رپورٹ بتا دی۔ کارلوس، تم ایک لڑکی کو ابھی تک ہلاک نہیں کرا سکے، تم یہاں میرے پاس آ جاؤ تاکہ مل کر اس لڑکی کو ہلاک کرنے کی پلاننگ کی جا سکے۔ کارلوس کے خاموش ہونے پر چیف نے کہا اور چند مزید ہدایات دے کر سلسلہ منقطع کر دیا۔ کارلوس نے بھی موبائل آف کیا اور چیف کی ہدایات پر غور کرتا ہوا شراب کی گھونٹ لینے لگا۔ تنویر کی رپورٹ سن کر عمران نے اسے چند ہدایات دیں اور پھر سلسلہ منقطع کر کے وہ واش ٹرانسمیٹر پر جولیا کی فریکوینسی سیٹ کرنے لگا۔ عمران ماریہ سے مل کر دانش منزل آ گیا تھا، لیکن آپریشن روم میں داخل ہوتے اسے تنویر کی کال آ گئی تھی۔ اس دوران بلیک زیرو خاموشی سے اس کی طرف دیکھتا رہا تھا۔ ہیلو جولیا، X2 کالنگ، اوور۔ عمران نے کہا، یس چیف، جولیا اٹینڈنگ یو، اوور۔ صفدر چند منٹ بعد تمہارے فلیٹ پر ایک لڑکی کو چھوڑنے آئے گا جس کا نام ماریہ ہے اور وہ انٹرپول کے ممبر ہے، اوور۔ عمران نے جولیا کو ہدایات دیتے ہوئے کہا اور چند لمحوں بعد اس نے اوور اینڈ آل کہہ کر ٹرانسمیٹر آف کر دیا۔ پھر اس نے فون کا ریسیور اٹھا کر صفدر کے نمبر ڈائل کیا۔ صفدر اسپیکنگ، X2۔ یس چیف، حکم فرمائیں۔ تم فوراً پیلس ہوٹل چلے جاؤ، 3rd فلور کے روم نمبر 21 میں انٹرپول کی ایجنٹ ماریہ ٹھہری ہے، اسے عمران کا حوالہ دے کر جولیا کے فلیٹ پر پہنچا دو۔ عمران نے چند مزید ہدایات دے کر ریسیور رکھ دیا، مگر پھر ایک خیال کے تحت اس نے جیب سے اپنا موبائل نکالا اور ماریہ کو کال کی۔ ہیلو، عمران بول رہا ہوں ماریہ۔ اوہ عمران صاحب، مجھ پر حملہ؟ مجھے معلوم ہے۔ کیا ویٹر پر حملہ کرنے والا آپ کا آدمی تھا؟ ہاں، میں اپنے ساتھی کو آپ کے پاس بھیج رہا ہوں، اس کا نام صفدر ہے، وہ آپ کو ایک محفوظ ٹھکانے پر پہنچا دے گا۔ ہوٹل میں آپ کا رہنا سیف نہیں ہے، آپ پر دوبارہ حملہ ہو سکتا ہے۔ آپ ہماری ایک ساتھی مس جولیا کے فلیٹ پر آج کی رات گزاریں گی۔ عمران نے مزید ہدایات دینے کے بعد موبائل آف کر کے بلیک زیرو کی طرف دیکھا۔ طاہر، میں جا رہا ہوں، تم صدیقی چوہان، خاورہ اور نعمانی کو کال کر کے انہیں اس ایڈریس پر فوراً بھیج دینا جو میں تنویر کی دوسری رپورٹ ملنے پر بتاؤں گا۔ میں چاہتا ہوں کہ اس تنظیم کی مقامی شاخ کا جلدی خاتمہ کر کے ان کے ہیڈ کوارٹر کی تلاش میں روانہ ہو جاؤں۔ کیا آپ تنویر کے پیچھے جا رہے ہیں؟ ہاں، میں ٹائم ویسٹ نہیں کرنا چاہتا۔ دانش منزل سے نکل کر وہ مین روڈ پر پہنچے تھے کہ واش ٹرانسمیٹر پر اسے سگنل موصول ہوا۔ ہیلو عمران، تنویر کالنگ، اوور۔ یس عمران اٹینڈنگ یو، کیا رپورٹ ہے؟ اوور۔ اس آدمی کی گاڑی ریلوے روڈ پر واقع فلنگ اسٹیشن پر رک گئی ہے اور وہ پیٹرول ڈلوا رہا ہے، اوور۔ ٹھیک ہے، میں آ رہا ہوں، مجھے گائیڈ کرتے رہنا، اوور۔ کہو تو اسے پکڑ لوں، اوور۔ نہیں، بس احتیاط اس کے پیچھے لگے رہو، ہمیں اس کے ٹھکانے پر پہنچنا تاکہ اس کے باقی ساتھیوں کو بھی گرفتار کیا جا سکے، اوور۔ پھر اس نے اسپورٹس کار آگے بڑھا دی۔ واش ٹرانسمیٹر اس نے آن ہی رہنے دیا۔ یہ اچھا ہی ہوا تھا کہ ماریہ پر حملہ کرنے والے کو پیٹرول پمپ پر رکنا پڑ گیا اور عمران جلدی وہاں پہنچ سکتا تھا۔ عمران شارٹ کٹ راستہ اختیار کرنے لگا۔ تقریباً 4-5 منٹ بعد تنویر کی آواز آئی، ہیلو عمران، وہ ریلوے لائن کی دوسری طرف جانا چاہتا ہے، اوور۔ جانا چاہتا ہے تو جائے، میں اسے کیسے روک سکتا ہوں، اوور۔ آئی مین کہ وہ ریلوے کراسنگ پر رک گیا ہے اور ریلوے پھاٹک بند ہے، شاید ٹرین آ رہی ہے، پھاٹک کھلنے میں چند منٹ لگیں گے، کیا تم اتنی دیر میں یہاں پہنچ جاؤ گے، اوور۔ کوشش کرتا ہوں، اوور، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔ اور تقریباً 3 منٹ بعد وہ اسٹیشن روڈ پر مڑا ہی تھا کہ تنویر نے اسے اطلاع دی کہ پھاٹک کھل گیا ہے اور وہ چل پڑا ہے۔ اوکے، میں اسٹیشن روڈ پر آ چکا ہوں، 2 منٹ بعد پھاٹک کراس کر جاؤں گا، اوور۔ جب عمران ریلوے کراسنگ پر پہنچا تو پھاٹک کھلا ہوا تھا۔ پھاٹک کراس کرتے اسے تنویر کی طرف سے اطلاع ملی کہ وہ ڈیفینس کی طرف مڑ گیا ہے اور پھر 1 منٹ بعد تنویر نے دوسری اطلاع دی کہ وہ بائیں ہاتھ پر ایک بنگلے کے گیٹ پر رک گیا ہے۔ عمران نے چوک پر پہنچ کر ڈیفینس کو جانے والی سڑک پر کار موڑی تو تقریباً 100 قدم آگے اسے سڑک کے کنارے تنویر کی کار دکھائی، تو عمران اپنی کار کی رفتار کم کرتا چلا گیا۔